Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in the second class, and we were discussing different chapters of research paper, our thesis or dissertation. That include the first chapter is the first portion is the title. We already talked about that. The second one is abstract. So today we'll be talking about in detail about the abstract of a research paper or an abstract of a thesis or dissertation. Okay? So सबसे पहले abstract क्या चीज़ है? An abstract is a mini paper. It's a mini paper. ये एक छोटा पेपर है. अगर आपके रिसर्च पेपर से 10-15 पेजेस का है, तो आपका abstract just one page का होता है, and that one page include almost all the sections of your research paper. So इसलिए इसको कहा जाता है it is a mini paper. ये एक छोटा पेपर है अपने ज़ात में, बजाते खुद ये एक छोटा पेपर होता है जिसमें आपकी रिसर्च पेपर के सारे चैप्टर्स थोड़े थोड़े बयान किए गए होते हैं. या अगर आपकी थीसिस है तो इट्स अ मिनी थीसिस. आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका आपकी पूरी थीसिस की ये रिफ्लेक्शन है. अगर आपका रिसर्च पेपर है तो आपकी पूरी रिसर्च पेपर की ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन साइज में चूंकि ये छोटा होता है इसलिए इसको बोला जाता है a mini paper. Okay, it supplies information in condensed form. आपकी रिसर्च पेपर होती है 10-12-15 पेजेस की या इससे ज़्यादा, लेकिन आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है जस्ट सिंगल पेज का. सो इसलिए ये आपको इंफॉर्मेशन देता है इन ए कंडेंस्ड फॉर्म. ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपको डिटेल मिलती है रिसर्च पेपर के बॉडी में, उसकी कंडेंस फॉर्म आपको मिलेगी एब्स्ट्रैक्ट में. Then it allows the reader to decide to read further or not. क्योंकि रीडर सबसे पहले आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ता है. देखिए आपकी थीसिस आपकी डिसर्टेशन 100 पेजेस जैसे ज़्यादा नहीं हो सकती है. आपका पेपर जो है वो 10-15 पेज का होता है. जो रीडर है वो यूजुअली फर्स्ट उसकी नज़र पड़ती है, फर्स्ट वो रीड करता है आपके एब्स्ट्रैक्ट में. आपका एब्स्ट्रैक्ट जितना जानदार होगा, जितना शानदार होगा, जितना अच्छा होगा, तो उस हिसाब से रीडर डिसाइड करता है कि वो मज़ीद आपके काम को, आपके रिसर्च पेपर को उसको पढ़ना चाहिए भी कि नहीं. अगर वो इंटरेस्टिंग है और उसकी अट्रैक्शन जो है उसको अट्रैक्ट करता है रीडर को, तो वो फिर आगे भी इसको पढ़ने की कोशिश करेगा. लेकिन अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रीडर समझता है कि मैं अपना टाइम इसमें क्यों वेस्ट करूँ. राइट. तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट का खूबसूरत अंदाज से लिखना, जामे अंदाज से लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी रिसर्च पेपर ये एस्टेब्लिशेस अ टोन फॉर योर द रेस्ट ऑफ द पेपर. ओके, इट इंक्लूड्स व्हाट इट इंक्लूड्स द बैकग्राउंड. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपके एब्स्ट्रैक्ट का? इट इंक्लूड्स द बैकग्राउंड. पहले 2-3 लाइन बैकग्राउंड होता है, एंड अ बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो रिसर्च है, आप फौरन अपने मेथोडोलॉजी या रिजल्ट्स पे जाने से पहले अपने रिसर्च का हल्का सा बैकग्राउंड देते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं. सो इट्स लाइक नॉकिंग ऑन द डोर. आप अगर फौरन अपने काम पे चले जाए रिसर्च पे और रिजल्ट्स पे, तो इट्स लाइक यू आर एंटरिंग इनटू द रूम. और बैकग्राउंड क्या है? लाइक नॉकिंग एट द डोर. आप नॉक करते हैं, उसके बाद आप एंटर करते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि आप हल्का सा बैकग्राउंड दें अपने काम का. अगर आपका काम लेट से, मेरा काम ज़्यादातर मेस्टाइटिस पे होता है, डिजीज़ इन द मैरिकेटल, तो आप हल्का सा बैकग्राउंड दें कि मेस्टाइटिस इज अ डिजीज़ ऑफ लैक्टेटिंग एनिमल्स व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द मिल्क, एंड 2 टाइप्स ऑफ मेस्टाइटिस, क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल. और आप इस हल्का सा एक इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड देते हैं. फिर अगर आपकी जेनेटिक स्टडी है तो आप लिंक करते हैं उसको जेनेटिक्स के साथ. अगर न्यूट्रिशनल है तो न्यूट्रिशन के साथ, पैरासाइटोलॉजी है तो उसके साथ, जो भी आपकी स्टडी है आप इसके साथ लिंक करते हैं. देन कम्स ऑब्जेक्टिव्स. आप हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं तो 3 लाइन्स का. फिर आप ऑब्जेक्टिव देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए. ये काम क्यों ज़रूरी है, इस काम करने की अहमियत क्या है, नीड क्या है, अर्ज क्या है, ऑब्जेक्टिव आपकी क्या है, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं अपने स्टडी में. Is there any gap in the knowledge that you want to improve the knowledge?
Is there some problem you want to bring some improvement in the already existing knowledge? کوئی میتھڈ ہے آپ اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ٹیکنیکس ہے, کوئی نیا کوئی پروڈکٹ ہے آپ بنانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ریسرچ اوریجنیٹ ہوگا کسی کویسچن سے. ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی, تو کوئی کویسچن ہوگا, کوئی نیڈ ہوگی, کوئی ارج ہوگی, کوئی ضرورت ہوگی, تب آپ ریسرچ کرتے ہیں. وہ آپ آبجیکٹیو میں بتاتے ہیں کہ آپ کے اس کام کی آبجیکٹیو کیا ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آؤٹ آف دس ریسرچ. تو آبجیکٹیو آپ کے ایک دو جو سالڈ آبجیکٹیو ہیں وہ آپ بیان کریں گے. اس کے بعد آپ جائیں گے میٹیریلز اینڈ میتھڈس میں, میتھڈالوجی میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سے میٹیریلز یوز کیے, کیا میتھڈالوجی آپ نے اپنائی, کیا ڈیزائن تھا آپ کا, کیا اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس آپ نے یوز کیے, وہ آپ یہاں پہ بتائیں گے 3 4 5 لائنز میں, ٹھیک ہے. پھر آپ جائیں گے ریزلٹس میں. جو آپ کے ریزلٹس, آپ کے بہت زیادہ ریزلٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کا ایم فل پی ایچ ڈی کا کام ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ ریزلٹس ہوتے ہیں اینوئل ریسرچ پیپر میں. آپ سارے ریزلٹس کو نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ ایبسٹریکٹ ہے, آپ نے کنڈینسڈ فارم میں انفارمیشن دی ہے. تو آپ کے جو سب سے اہم ریزلٹس ہیں, سب سے اہم ریزلٹس جو آپ کے ہیں وہ آپ یہاں پہ شو کریں گے. سگنیفیکینٹ, اہم, امپورٹنٹ ریزلٹ جو ہے, بڑے ریزلٹ آپ کے, وہ آپ یہاں پہ شو کریں گے اپنے ایبسٹریکٹ. دین کمز کنکلوژن, اور آپ آخر میں اپنی اسٹڈی کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ جو آبجیکٹیو آپ نے سیٹ کیے تھے آپ نے وہ اچیو کر لیے کہ نہیں, کوئی ریلیشن شپ ہے کہ کسی دو چیزوں کا کازل ریلیشن شپ, کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, کوئی اپنے پروڈکٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ریزلٹس ہے آپ اس کو سمرائز کرتے ہیں اور وہ آپ کنکلوڈ کرتے ہیں, ویری سالڈ کنکلوژن ان جسٹ 1 or 2 lines, ٹھیک ہے. یہ آپ کے ایبسٹریکٹ کا اسٹرکچر ہے. اب ایک اچھے ایبسٹریکٹ کو لکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, واٹ آر دا شڈ آف اے گڈ ایبسٹریکٹ. تو گڈ ایبسٹریکٹ جو ہے, اگر آپ کی تھیسس ہے تو یوزلی یا ڈیزرٹیشن, تو اس کا ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے یا ایون پیپر, اس کا ایبسٹریکٹ فرام 200 to 500 پیجز ہوتا ہے. اگین اٹ ڈیپینڈ آن دا فارمیٹ آف دا یونیورسٹی. آپ کی تھیسس اور ڈیزرٹیشن کے لیے اور آپ کی ریسرچ پیپر کے لیے آپ کا انٹینڈیڈ جرنل, ہر جرنل کا اپنا فارمیٹ ہے, اپنا اسٹائل ہے. تو جس جرنل میں آپ اپنا پیپر سبمٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس کے فارمیٹ کو خوب سمجھنا ہے, خوب پڑھنا ہے. وہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ جرنل کہ آپ کا ایبسٹریکٹ 200 ورڈز کا ہونا چاہیے, تو اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 200 ورڈز. اگر وہ کہتا ہے کہ رینج ہے 200 to 500, تو دین یو ہیو انڈیپینڈنس, فریڈم. آپ 200 بھی لکھ سکتے ہیں, 300 بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 500. یو شوڈ ریسپیکٹ دا ورڈ لمٹ. جو لمٹ آپ کو دیا گیا ہے اس سے آپ آگے نہ بڑھیں. اگین آپ بیک گراؤنڈ دیتے ہیں اپنی ریسرچ کا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ اور آپ ایک انٹرو اسٹیبلش کریں اپنے کام کے لیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے, اور فالوڈ بائی ریزنس فار ڈوئنگ دا ورک. کیا نیڈ ہے, کیا ارج ہے, کیا ریزن ہے اس کام کو کرنے کے لیے, کیا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ریزن بتانی ہے اپنے کام کی. اس میں کیا چیزیں ہوں گی, ہم نے پہلے بات کی, میٹیریل میتھڈس آپ ڈیٹیل سے بتائیں گے, ریزلٹس آپ اہم ریزلٹس جو ہے وہ آپ مینشن کریں گے, اینڈ دین کنکلوژن, آپ کنکلوژن بھی دیں گے اپنے کام کی. تو آپ ایبسٹریکٹ میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب یاد رکھیں, آل میجر ورڈز یوزڈ ان دا ٹیکسٹ. جو ٹیکسٹ کیا ہے آپ کی انٹروڈکشن سے شروع ہو جاتا ہے آپ کی کنکلوژن تک, یہ آپ کا ٹیکسٹ ہے, اس کو مین باڈی بھی کہتے ہیں. اوپر آپ کا ایبسٹریکٹ آ گیا, سب سے پہلے آپ کا ٹائٹل پیج ہے, پھر ایبسٹریکٹ ہے, پھر انٹروڈکشن سے لے کے کنکلوژن تک یہ مین باڈی ہے, ٹھیک ہے. اس کو مین ٹیکسٹ بھی بولا جاتا ہے. تو مین ٹیکسٹ میں جو آپ کے میجر ورڈز یوز ہو رہے ہیں وہ میجر ورڈز آپ کی یہاں پہ بھی یوز ہونے چاہیے. دے شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا ایبسٹریکٹ, ٹھیک ہے. دین a single paragraph, that's very important. Your abstract must be a single paragraph. اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کرتے. It should not be multiple paragraph, it should be a single paragraph. ہاں, کچھ جرنلز یہ کہتے ہیں, وہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہوتی ہے, ان کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ ٹائٹل ہوتا ہے,
مطلب بیک گراؤنڈ ہیڈنگ، اس کے ساتھ آپ بیک گراؤنڈ لکھتے ہیں، پھر میتھڈالوجی ہیڈنگ، آپ اس کے سامنے میتھڈالوجی لکھتے ہیں، پھر ریزلٹس، پھر کنکلوژن. تو اگر جرنل کا وہ اسٹائل ہے پھر تو آپ اس اسٹائل کے مطابق لکھیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ سنگل پیراگراف ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی ہیڈنگس نہیں دیتے، یہ جسٹ سنگل پیراگراف ہوتا ہے جس میں آپ ساری انفارمیشن، بیک گراؤنڈ، آبجیکٹیوز، میتھڈالوجی، ریزلٹس، کنکلوژن سارا جو ہے یہ ایک پیراگراف میں آپ کنکلوڈ کرتے ہیں. Therefore it should be a single paragraph. It should be followed by keywords. جو آپ کا ایبسٹریکٹ ہے، ایبسٹریکٹ کے بعد کیا آتے ہیں آپ کے کی ورڈز آتے ہیں. کی ورڈز کیا ہے؟ آپ کے اہم الفاظ ہیں، امپورٹنٹ ورڈز، سب سے اہم جاندار شاندار الفاظ ہیں جو آپ کی ورڈ دیتے ہیں. یوزلی کی ورڈ کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ سرچ کرتے ہیں ریسرچ پیپرز کو تو آپ پوری کا پورا ٹائٹل آپ کو نہیں یاد ہوتا، آپ جسٹ کی ورڈ دیتے ہیں گوگل میں، سرچ انجن میں آپ دیتے ہیں مسٹائٹس، جینیٹکس، اس طرح 2-3 ورڈز، کینسر، کوئی جین کسی کا نام کا، تو گوگل جو ہے سرچ انجن وہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسپلے کر لیتا ہے. سو کی ورڈز آپ کے جتنے امپورٹنٹ ہوں گے، جتنے اہم ہوں گے، جتنے جامع ہوں گے، اتنی لٹریچر سرچ آپ کے لیے آسان ہوگی، اور آپ کے کام کو اگر کوئی اور بندے سرچ کرنا چاہے تو ان کے لیے آسانی ہوگی. تو جو آپ کے اہم امپورٹنٹ بگ ٹرمز ہے، اہم ٹرمز ہے، آپ ان کو کی ورڈز میں ضرور ڈالیں. دین کامن نیمز آف اینیمل اینڈ پلانٹس، جس طرح ہم نے ٹائٹل میں بات کی تھی، اٹ از امپورٹنٹ ٹو مینشن دا کامن نیمز آف آل دا پلانٹس اینڈ اینیملس. یعنی کہ اگر آپ انسانوں کی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نہ لیں کہ دا پریویلنس آف کینسر اینڈ ہومو سیپینس، اور اگر لیں کہ ہیومن بینگس، کیونکہ آپ کا کام جو ہے یہ صرف سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، یہ فار جنرل پبلک آلسو ہے. If the general public wants to take advantage of your research, they should be able to understand it. So اس لیے common names use کریں. اگر آپ plants کے، animals کے وہ scientific technical names use کریں گے تو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے؟ So these are all the should of a good abstract. Then comes what are should not. کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں مینشن کرنی چاہیے in our abstract. If you want to have a good abstract, تو کن چیزوں کو abstract میں شامل نہیں کرنا چاہیے. Information which does not appear in the main text. کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو آپ کے انٹروڈکشن سے لے کے کنکلوژن تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو آپ ان انفارمیشن کو ایبسٹریکٹ میں نہ لے کے، ایبسٹریکٹ میں وہ انفارمیشن لے کے آئیں جو آپ کے مین ٹیکسٹ میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی انفارمیشن نہ لے کے جو کہ آپ کے نیچے ٹیکسٹ میں نہیں آتا. Undefined abbreviations، یہ بہت ضروری ہے. جب بھی آپ ایبریویشن پہلی دفعہ لکھیں آپ اس کو ڈیفائن کریں. جیسے اگر آپ نے پہلی دفعہ آکم لکھنا ہے تو آکم، ہمیں تو پتہ ہے کہ آکم مینز عبد الولی خان یونیورسٹی مردان، لیکن کوئی سعودی عربیہ میں، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کوئی ہمارے کام کو دیکھ رہا ہو تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ آکم مینز آکم اسٹینڈس فار واٹ. سو آکم مینز، give me 5 minutes. آکم مینس عبد الولی خان یونیورسٹی مردان. آپ پہلی دفعہ لکھیں گے پوری عبد الولی خان یونیورسٹی مردان اور بریکٹ میں آپ لکھیں گے آکم. ٹھیک ہے؟ اسی طرح نادرا، ناسا یا ٹھیک ہے پسکو، یونیسکو، جتنی بھی آپ نے لکھنی ہے پہلی دفعہ آپ اس کی ایبریویشن لکھیں گے، ساتھ میں اس کا آپ ڈیفائن کریں گے اور ایبریویشن لکھیں گے. اگلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ ایبریویشن لکھ سکتے ہیں. So کوئی بھی ایبریویشن undefined نہ ہو، آپ نے اس کو ڈیفائن ضرور کرنا ہے. دین ایکرونیمس، ہم نے بات کی تھی ایکرونیمس اور جارگن ٹرمز کی. ایکرونیمس کیا ہے کہ ہر وہ ایبریویشن جس کو آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، لائک آکم، ناسا، نادرا، یونیسکو، پسکو، ٹھیک ہے، ان کو آپ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکرونیمس. اور جن ایبریویشن کو ہم ایبریویشن ایک ورڈ کی طور پر ادا نہیں کر سکتے، لائک HEC، لائک FAO، لائک TCS، ٹھیک ہے، اسی طرح جو الفاظ ہیں وہ کیا بنیں گے؟ ہمارے ایبریویشن. اور جب بھی ایبریویشن ایک ورڈ کی صورت میں ہم ادا کر سکتے ہیں وہ بنتا ہے ایکرونیم. یا جارگن ٹرمز. جارگن ٹرمز ایسے ہیں جو کہ ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں، جیسے میڈیکل کے اپنے جارگنز ہیں، لا کے اپنے جارگنز ہیں، ہر فیلڈ کے ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں. جیسے کہ کازیٹیو ایجنٹ کو میڈیکل الفاظ میں کیا بولا جاتا ہے؟ ایٹیالوجی آف ڈیزیز.
سو ایٹیالوجی از اے جارگن اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کازیٹیو ایجنٹ یا پروگنوسس. تو اس طرح جو ٹرمینالوجیز ہے جس کو اسپیسیفک فیلڈ والے سمجھ سکتے ہیں وہ ہوتی ہیں جارگنز, وہ آپ نے یہاں یوز نہیں کرنی. اگین it should not include any table, any figure, any references. آپ کے ایبسٹریکٹ میں کوئی ٹیبل نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایبسٹریکٹ کوئی فگر بھی نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی ریفرنسز یا کوئی سائٹیشن اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کے مین ٹیکسٹ میں آتی ہیں. your tables, figures, references, سائٹیشن وہ آپ کہیں گے مین ٹیکسٹ میں. آپ کے ایبسٹریکٹ میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. Is it clear? Yes. Any question?